खुश आमदीद। आज हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प क्लिनिकल स्टडीज और मज़ामीन हैं, और उन सब का मरकज एक ही चीज है: पौधों पर मबनी ग़िज़ाएं। खास तौर पर हरी सब्जियां। जी, खास तौर पर हरी सब्जियां, और ये हमारी सेहत के लिए क्या कर सकती हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्लेट में रखी वो जो पालक है या चुकंदर है, वो हमारे जिस्म के अंदर जाकर खासकर हमारी शरियानों पर क्या असर डालती है। और देखें, ये कोई छोटा मौजू नहीं है। हम बात शुरू करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस से। ये थोड़ा टेक्निकल नाम है। जी, सुनने में ये बड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सादा है। हमारी खून की नालियों यानी शरियानों का सख्त हो जाना। जैसे पाइपों में जंग लग जाता है। बिल्कुल वही। और इसे सिर्फ दिल का मसला समझना ना एक बहुत बड़ी गलती है। असल में ये पूरे जिस्म में एक हल्की सी दायमी सोजिश की तरह है, और यही चीज आजकल दुनिया में ज्यादातर बीमारियों और अमवात की जड़ है। वाह, जिस्म में हल्की आग, ये तो एक बहुत गहरी तस्वीर कशी है। और सबसे दिलचस्प बात जो मुझे इन जराए में लगी वो ये थी कि बात सिर्फ इस जंग को लगने से रोकने की नहीं है। अच्छा? कुछ स्टडीज तो यहाँ तक कहती हैं कि सही ग़िज़ा से इस अमल को उल्टा भी जा सकता है। मतलब जो नुकसान हो चुका है शायद उसकी तलाफी मुमकिन हो। जी बिल्कुल, और इसी गुत्थी को आज हम सुलझाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो इस कहानी का जो मरकजी किरदार है ना, वो एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ताकतवर मॉलिक्यूल है, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसे NO भी कहते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है। आप इसे यूं समझे कि ये आपके जिस्म का कुदरती प्लम्बिंग मैनेजर है। इसका काम है खून की नालियों को सिग्नल देना कि भाई आराम करो, थोड़ा कुशादा हो जाओ। अच्छा, तो ये शरियानों को रिलैक्स करता है ताकि खून आसानी से गुजर सके, जैसे किसी तंग गली को चौड़ा कर दिया जाए। बिल्कुल वही मिसाल है। जब शरियानें कुशादा होती हैं तो खून का बहाव बेहतर होता है और ब्लड प्रेशर खुद ब खुद नीचे आ जाता है। लेकिन NO का काम यहीं खत्म नहीं होता। ये शरियानों के अंदरूनी दीवारों को चिकना भी रखता है। चिकना? किस चीज से? इससे ये होता है कि खून के खलिए, खास तौर पर प्लेटलेट्स, उन दीवारों से चिपक नहीं पाते, और यही चिपकना दरअसल एथेरोस्क्लेरोसिस का पहला कदम होता है। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ी उलझ गई हूँ। हमने बात शुरू की थी हरी सब्जियों से, और अब हम इस नाइट्रिक ऑक्साइड पर आ गए हैं। इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? यही तो सबसे हैरानकुन बात है। देखें, हरी पत्ते वाली सब्जियां जैसे पालक हो गई, चुकंदर, सलाद के पत्ते, जी, उनमें कुदरती तौर पर नाइट्रेट्स भरे होते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि कई सालों तक साइंसदान नाइट्रेट्स को एक बुरी चीज समझते थे। अच्छा। मुझे भी कुछ ऐसा ही याद पड़ता है, जैसे गोश्त वगैरह को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब साइंस ने हमें बताया है कि पौधों से मिलने वाले ये नाइट्रेट्स हमारे लिए हीरो हैं। जब हम ये सब्जियां खाते हैं तो ये नाइट्रेट्स हमारे जिस्म में एक बड़ा दिलचस्प सफर शुरू करते हैं। कैसा सफर? इसे एंटेरोसेल्युलरी पाथवे कहते हैं। जी प्लीज। आसान लफ्जों में समझाता हूँ। जब आप पालक खाते हैं तो उसमें मौजूद नाइट्रेट्स आपके मैदे से खून में जज्ब हो जाते हैं। फिर आपका जिस्म इनमें से तकरीबन 1/4 हिस्से को खून से निकालकर आपके थूक के गुदूद में भेज देता है। मेरे थूक में? ये तो बहुत अजीब बात है ना? लेकिन असल जादू यही होता है। हमारे मुंह में मौजूद जो अच्छे बैक्टीरिया है ना, वो उस नाइट्रेट को एक नई शक्ल देते हैं, जिसे नाइट्राइट कहते हैं। फिर जब आप ये थूक निगलते हैं तो आपके मैदे का जो तेजाबी माहौल है, वो इस नाइट्राइट को फौरन नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO में बदल देता है। नाकाबिले यकीन। तो कुदरत ने हमारे मुंह में ही एक छोटी सी फैक्ट्री लगा रखी है जो सब्जियों को दिल की दवा में बदल देती है। आप उसे बिल्कुल ऐसा ही कह सकते हैं। रोजनामा आग के एक मजमून में भी इसी तरह की ग़िज़ाओं का जिक्र था, जैसे चकंदर, अनार, लहसुन, हल्दी। इसमें लिखा था कि लहसुन में एलिसिन और हल्दी में करक्यूमिन भी शरियानों को कुशादा करते हैं। तो क्या वो भी इसी NO के जरिए काम करते हैं? उनमें से कुछ बराह रास्त NO की पैदावार बढ़ाते हैं और कुछ दूसरे तरीकों से मदद देते हैं। लेकिन बुनियादी असूल वही है कि कुदरत ने हमें औजार दिए हैं, बस हमें उन्हें इस्तेमाल करना है। ये थ्योरी तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन क्या अमली तौर पर भी इसका कोई सबूत है? आइए एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी की इस तहकीक को देखते हैं। जी, ये बहुत अहम तहकीक है, और इन्होंने इसे बहुत ही साइंसी सख्ती से किया। ये एक रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंडेड कंट्रोल ट्रायल था।
مطلب یہ کہ یہ تحقیق کا سب سے اعلیٰ معیار ہے۔ بالکل، اس میں نہ تو حصہ لینے والوں کو پتا تھا کہ وہ کیا لے رہے ہیں اور نہ ہی تحقیق کرنے والوں کو، تاکہ کوئی بھی جانبداری نہ ہو سکے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اور انہوں نے 45 صحت مند نوجوان مردوں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا۔ ایک گروپ کو 2 ہفتوں تک روزانہ ایک خاص سپلیمنٹ دیا گیا جو چقندر، اجوائن اور لال پالک جیسی نائٹریٹ سے بھرپور چیزوں سے بنا تھا۔ اور دوسرا گروپ؟ دوسرے گروپ کو کنٹرول کے طور پر پرون کا جوس دیا گیا جس میں نائٹریٹ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اچھا، اور پھر نتائج کے نکلے؟ نتائج واقعی بہت متاثر کن تھے۔ جس گروپ میں سبزیوں والا سپلیمنٹ لیا، 2 ہفتوں کے بعد ان کے خون میں نائٹریٹس اور نائٹرائٹس کی سطح میں 67% اضافہ ہوا۔ واہ، تو سپلیمنٹ کام کر رہا تھا، لیکن اصل سوال تو بلڈ پریشر کا ہے، اس پر کیا اثر ہوا؟ یہیں پر سب سے بڑی خبر ہے۔ اس گروپ کا جو ڈائسٹولک بلڈ پریشر تھا، اچھا، جو نیچے والا نمبر ہوتا ہے؟ جی، جو دل کے آرام کے وقت کا پریشر ہوتا ہے، وہ اوسطاً 5.3 ملی میٹر پر مرکری کم ہو گیا۔ یہ تقریباً 9% کی کمی ہے۔ 5.3 پوائنٹس، یہ سننے میں شاید کچھ لوگوں کو زیادہ نہ لگے، لیکن کیا طبی لحاظ سے یہ اہم ہے؟ یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ بلڈ پریشر کم کرنے والی کئی مہنگی دوائیاں بھی اکثر یہی کام کرتی ہیں۔ مطلب ایک سبزیوں کا سپلیمنٹ وہ اثر دکھا رہا تھا جو دوائیں کرتی ہیں؟ بالکل، اور تحقیق کے مطابق ڈائسٹولک بلڈ پریشر میں صرف 5 پوائنٹ کی مستقل کمی دل کی بیماریوں کے خطرے کو 20 سے 30% تک کم کر سکتی ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اس تحقیق میں ایک نتیجہ تھوڑا حیران کن بھی تھا۔ شریانوں کی لچک، جسے FMD کہتے ہیں، اس میں کوئی خاص فرق نہیں آیا۔ ایسا کیوں؟ یہ ایک بہت اچھا نکتہ ہے۔ FMD یہ ماپتا ہے کہ آپ کی شریانیں خون کے بہاؤ کے جواب میں کتنی اچھی طرح پھیلتی ہیں۔ تحقیق کرنے والوں کا خیال ہے کہ اس کی وجہ ٹائمنگ ہو سکتی ہے۔ ٹائمنگ؟ جی، انہوں نے FMD کی پیمائش سپلیمنٹ لینے کے تقریباً 24 گھنٹے بعد کی، جبکہ نائٹرک آکسائڈ کا جو فوری اثر ہے نا، وہ چند گھنٹوں میں عروج پر ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے فوری اثر کو پکڑ نہ پائے ہوں۔ اچھا، تو یہ تو صرف نائٹرک آکسائڈ کی کہانی ہوئی، لیکن کیا ہری سبزیوں کے فائدے یہیں ختم ہو جاتے؟ مجھے یاد ہے ہمارے ذرائع میں ذیابطیس اور بلڈ شوگر کا بھی ذکر تھا۔ بالکل، اور یہ ایک اور مکمل جہاد کھول دیتا ہے۔ اکانومک ٹائمز اور آج نیوز کے مضامین اسی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ہری پتے والی سبزیاں ذیابطیس کو کنٹرول کرنے میں بھی کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ اور اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ اس کے پیچھے 2 بڑے ہیرو ہیں۔ پہلا ہیرو ہے فائبر، خاص طور پر حل پذیر فائبر۔ ٹھیک ہے۔ آپ اسے اپنی آنتوں میں ایک ٹریفک کنٹرولر کی طرح سمجھ سکتی ہیں۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ شوگر آپ کے خون میں ایک دم سے داخل نہ ہو، بلکہ آہستہ آہستہ جائے۔ اس سے بلڈ شوگر میں اچانک اضافہ نہیں ہوتا۔ جی بالکل۔ اور دوسرا ہیرو ہے میگنیشیم، ہری سبزیوں میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اور میگنیشیم کیا کرتا ہے؟ میگنیشیم کو آپ ایک چابی سمجھ لیں۔ یہ انسولین کی سنساسیت کو بہتر بناتا ہے، مطلب یہ جسم کے خلیات کو گلوکوز کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے میں مدد دیتا ہے۔ آج نیوز کے مضمون میں کچھ خاص سبزیوں کا بھی ذکر تھا، جیسے کریلا اور بھنڈی۔ جی، وہ بہت عملی مضمون تھا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ کریلے میں ایسے مرکبات ہوتے ہیں جو خلیات کو گلوکوز استعمال کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ بھنڈی کا جو لیسدار مادہ ہے نا، وہ دراصل وہی حل پذیر فائبر ہے۔ اچھا۔ اور پالک میں تھیلاکوئڈز نامی چھوٹی جھلیاں ہوتی ہیں جو انسولین کے کام کو مزید بہتر بناتی ہیں۔ تو یہ سبزیاں نہ صرف خون کے پائپ صاف رکھتی ہیں، بلکہ شوگر کے ٹریفک کو بھی کنٹرول کرتی ہیں۔ یہ سب مل کر ہمیں واپس ایتھروسکلوروسس کی طرف لے آتا ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے، کیونکہ ہائی بلڈ شوگر بھی شریانوں کو نقصان پہنچاتی ہے، اور اسی تعلق کو ایڈتھ کوون یونیورسٹی کی ایک تحقیق نے بہت واضح طور پر دکھایا۔ یہ کون سی تحقیق تھی؟ انہوں نے 1400 سے زیادہ بڑی عمر کی خواتین کا کئی سالوں تک مطالعہ کیا۔ اور انہیں کیا معلوم ہوا؟ نتائج بہت واضح تھے۔ جن خواتین نے اپنی خوراک میں وٹامن K1 سے بھرپور سبزیاں جیسے پالک، گوبھی، بروکلی زیادہ شامل کیں، ان میں ایتھروسکلوروٹک ویسکولر ڈیزیز کا خطرہ نمایاں طور پر کم تھا۔ سادہ الفاظ میں دل کے دورے اور فالج کا خطرہ کم تھا؟ جی بالکل۔ انہوں نے ان کی گردن کی شریانوں کا الٹرا ساؤنڈ بھی کیا۔ جن خواتین نے زیادہ سبزیاں کھائیں، ان کی شریانوں کی دیواریں کم موٹی تھیں، مطلب ان میں پلاک کم جمع ہوا تھا۔ اور کتنا استعمال کافی تھا؟ تحقیق کے مطابق روزانہ صرف 1.5 کپ ان سبزیوں کا استعمال اس خطرے کو کم کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم اب تک کی تمام معلومات کو اکٹھا کریں،
ہمارے پاس نائٹریٹس ہیں، فائبر ہے، میگنیشیم ہے، وائٹامن K1 ہے، لیکن ان ذرائع میں گٹ ہارٹ ایکسس کا بھی ذکر تھا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ جدید طب میں سب سے دلچسپ شعبوں میں سے ایک ہے۔ گٹ ہارٹ ایکسس کا مطلب ہے ہماری آنتوں اور دل کے درمیان ایک گہرا تعلق۔ ہماری آنتوں اور دل کا تعلق؟ جی، آپ اپنی آنتوں کو ایک باغ سمجھیں۔ اس میں اربوں خربوں بیکٹیریا رہتے ہیں۔ یہ آپ کا گٹ مائکرو بائیوٹا ہے۔ آپ جو کھاتے ہیں نا، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس باغ میں پھول اگیں گے یا کانٹے۔ اور پودوں پر مبنی غذائیں پھول اگاتی ہیں؟ بالکل۔ جب آپ فائبر سے بھرپور پودے کھاتے ہیں تو آپ کے دوست بیکٹیریا اس فائبر کو کھا کر شارٹ چین فیٹی ایسڈز یا SCFAs بناتے ہیں۔ یہ SCFAs سوزش کو کم کرتے ہیں اور پورے جسم کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور پھر کانٹے کیسے اگتے ہیں؟ دوسری طرف جب ہم بہت زیادہ سرخ گوشت کھاتے ہیں تو ہماری آنتوں میں کچھ دوسرے قسم کے بیکٹیریا اسے ہضم کر کے TMAO نامی ایک مالیکیول بناتے ہیں۔ TMA؟ جی، اور آپ TMAO کو اپنی شریانوں کے لیے ایک زنگ لگانے والے ایجنٹ کی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ یہ ایتھروسکلیروسس کے عمل کو تیز کر دیتا ہے۔ تو یہ صرف یہ نہیں کہ آپ کیا اچھا کھا رہے ہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ کیا برا کھانے سے بچ رہے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا ہے۔ تو آئیے اسے اپنے سامعین کے لیے عملی بناتے ہیں۔ اگر کوئی اپنی پلیٹ میں تبدیلیاں لانا چاہتا ہے تو ہمارے ذرائع کون سی غذاؤں پر زور دیتے ہیں؟ خون کے بہاؤ اور بلڈ پریشر کے لیے روزمرہ آگ کی فہرست بہترین ہے۔ چقندر، بیریز، انار، لہسن، اخروٹ، ہلدی، پالک اور ترش پھل۔ اور ذیابطیس کے لیے آج نیوز کے مطابق گاجر، کریلا، توری، بھنڈی اور پالک کو اپنی غذا کا حصہ بنانا چاہیے۔ آپ دیکھیں، پالک دونوں فہرستوں میں شامل ہے۔ جی، یہ ایک حقیقی سپر سٹار ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ ساری معلومات، یہ سٹڈیز، جب ہم ان سب کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑی تصویر سامنے آتی ہے۔ یہ صرف بیماریوں سے بچنا نہیں ہے نا؟ یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ آپ بالکل صحیح سمت میں سوچ رہی ہیں۔ یہاں میں ایک آخری اور شاید سب سے اہم تحقیق کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ یہ نوبل انعام یافتہ سائنسدان ایلزابتھ بلیک برن اور ڈاکٹر ڈین اورنش کی مشترکہ تحقیق ہے۔ اچھا؟ انہوں نے کچھ ایسا دریافت کیا جو سائنس فکشن جیسا لگتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے خلیات کے اندر کروموزومز ہوتے ہیں۔ جی، ہمارا جینیاتی مواد۔ ان کروموزومز کے سروں پر حفاظتی ٹوپیاں ہوتی ہیں، بالکل جوتوں کے تسموں کے سروں پر لگے پلاسٹک کی طرح۔ انہیں ٹیلی میئرز کہتے ہیں۔ ہاں، میں نے ان کے بارے میں سنا ہے۔ یہ عمر کے ساتھ چھوٹے ہوتے جاتے ہیں، ہے نا؟ بالکل، یہ ہماری حیاتیاتی عمر کی گھڑی ہیں۔ بلیک برن اور اورنش نے دکھایا کہ جب لوگوں نے ایک جامع طرز زندگی اپنایا جس کا مرکزی جزو مکمل پودوں پر مبنی غذا تھی، تو ان کے جسم میں ٹیلی میئریز نامی ایک انزائم کی سرگرمی بڑھ گئی۔ اور یہ انزائم کیا کرتا ہے؟ یہ وہ مرمت کرنے والا عملہ ہے جو ان ٹیلی میئرز کو دوبارہ لمبا کر سکتا ہے۔ ایک منٹ، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حیاتیاتی عمر کی گھڑی کو سست کر سکتا ہے؟ سست کر سکتا ہے، اور کچھ معاملات میں شاید تھوڑا پیچھے بھی کر سکتا ہے۔ تو حتمی سوچ یہ ہے کہ صحیح غذا کا انتخاب صرف بلڈ پریشر یا بلڈ شوگر کنٹرول کرنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے جسم کے بنیادی آپریٹنگ سسٹم پر اثر انداز ہونے کے مترادف ہے۔ بالکل۔ یہ سوچنا ہی ایک بہت طاقتور خیال ہے کہ ہم اپنی پلیٹ میں موجود غذا سے اپنی عمر کی گھڑی پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف سالوں کو زندگی میں شامل کرنا نہیں، بلکہ زندگی کو سالوں میں شامل کرنا ہے۔